नसीहतों में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज खुदावंद के फजल से हम सारे दोबारा इकट्ठे हुए हैं और हम खुदा की वफादारी को देखेंगे। आज भी अपने तजर्बे से आपको बताना चाहती हूँ कि कभी कभी आपके पास वर्ड होता है और कभी कभी आपके पास नॉलेज होता है। आप उस्ताद होते हैं लेकिन आप उस्ताद होके भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने दिल को गार्ड नहीं करेंगे, अगर कलाम ने ये कहा है ना कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, तो उसने सिर्फ उसको नहीं कहा जो कलाम सुन रहा है, उसने उनको भी कहा जो कलाम सुना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बदन जो है और जो हमारी सोचें हैं, जो हमारी एसोसिएशंस हैं, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग असर हो सकता है आपकी जिंदगी में और वो बहुत बैडली आपको अफेक्ट कर सकती है अगर आप अपने दिल की हिफाजत नहीं करेंगे। चाहे आप लीडर हैं, चाहे आप अपने आप को समझते हैं कि आपके पास बहुत कलाम है, लेकिन आपको तो भी अपनी थॉट्स में, अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी डीलिंग्स में, हर एक चीज में सोबर होना होगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक ख्याल जो खुदा की जात के बरखिलाफ सर उठाए हुए ढा दो। और ये बात कोई मामूली बात नहीं है। आप किसी ऐसी थॉट पे मेडिटेट नहीं कर सकते जो आपने खुदा से कंफर्म नहीं की है। और कभी कभी आप कुछ चीजें खुदा से कंफर्म अपनी तरफ से आपको लग रहा था कि यार ये रास्ता बिल्कुल सीधा है, ये ठीक जा रहा है, लेकिन उसके एंड में आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। और खुदा कभी भी आपको पेन से नहीं सिखाना चाहता। अगर आपने पहली बार जो गलती की थी और आपको पेन सहना पड़ा, और जब आपने दूसरी बार फिर वही पेन सहा, तो इसका मतलब है कि दूसरी बार भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि आपने पहले जैसी गलती दोबारा की। अगर आपका दुख पहले जैसा है, सुन लीजिएगा, अगर आपको किसी से हर्ट मिला है, अगर आप किसी चीज में डिसअपॉइंटेड हुए हो, अगर आप किसी चीज में डिसहार्टेड हुए हो, अगर आप कोई चीज मिस आउट कर गए हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये इसलिए हुआ है क्योंकि जैसे पहले आपने खुदा की बात नहीं सुनी, इस दफा आपने फिर खुदा की बात नहीं सुनी। और हर बार ऐसा होगा जब जब आप खुदा की बात को इग्नोर करके अपने फ्लैश की बात को, अपने दिल की बात को, और कलाम कहता है दिल हीला बाज है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और बड़े बड़ों को करता है। और वो कहता है अपने दिल की खूब हिफाजत कर, कहता है क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा इसी से है। अगर आप खुदा की वफादारी को जानना चाहते हैं तो आपको पेशेंटली इतना ज्यादा रिलैक्स और काम हो जाना है कि आपने अलाउ ही नहीं करना कि दिल या इमोशंस आपको डायरेक्ट कर सकें कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। आपको पता होना चाहिए, आपको सोबर होना चाहिए। और ट्रू प्रॉस्पेरिटी मैं कह रही हूं, मुकम्मल खुशहाली और असल खुशहाली आती तब है जब आप सिंगल माइंडेड होते हैं, जब आपका पूरा दिल, जब आप अपने पूरे दिल और अपनी पूरी जान और अपनी सारी समझ से खुदावन पर भरोसा रखते हैं, उस पर तवक्कल करते हैं, उसकी तरफ फोकस्ड रहते हैं, और चीजें तब काम करती हैं। मुझे आज भी वो 2020 की और 2019 की और 2021 की शामें याद है जब मैं 7-7 घंटे खुदा के हजूर में बाइबल पढ़ती रहती थी। मैं आपको सच बता रही हूँ। और क्या होता था, वर्ड मेरे अंदर ऐसे आग की तरह, मैं अपनी रूटीन पे वापस आ रही हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा कलाम सिखा रहे होते हैं, लेकिन हमें खुद भी बहुत ज्यादा कलाम की जरूरत होती है। और मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आप उस्ताद हो सकते हैं, आपके पास वर्ड का नॉलेज हो सकता है, आप किसी के क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे दे सकते हैं, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में देखें कि कहीं आप खुदा को मिस आउट ना कर दें। अब आप कहेंगे मैम ये सारी बातें हमें क्यों बता रही हैं? मैंने कहा मैं हर वो बात जो मैं खुद तजर्बा करती हूँ और जहाँ पे जिस जगह मैं फेल होती हूँ, वो बात मैं आप लोगों को सिखाना जरूरी समझती हूँ कि बदन रेवलेशन होने के बाद भी बदन आपको हिट कर सकता है, आप बदन के काम में गिर सकते हैं, आप किसी ऐसी चीज को अलाउ कर सकते हैं अपनी जिंदगी में जो खुदावन की तरफ से थी। और बाहर आउटसाइड अगर चीज को देखा जाए तो शायद वो आउटसाइड चीज ठीक हो, हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज खुदा की तरफ से, अंटिल हमने खुदा को सुना ना। और उस तरफ कभी मत बढ़े जब तक आपने खुदा को सुन ना लिया।
شیطان آپ کو بیڈ ایکسپیرینسز اس لیے دیتا ہے، وہ بار بار سیم غلطی آپ سے کروائے گا، تاکہ آپ کا دل، تاکہ آپ کا تجربہ اتنا خراب ہو جائے کہ جب آپ خدا آپ کو رائٹ چیزیں بھی دینا تو آپ اسی تجربے کے مطابق ان کو ڈیل کرنا شروع کر دو۔ لیکن ٹرو فضل یہ ہے کہ آپ خدا کی بات سنو، خدا کی سنو اور صرف خدا کی سنو، اور اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ ہونے سے بچاؤ، اور کوئی ایسا سٹیپ نہ لو جس میں آپ اپنے مینٹور سے نہ پوچھ لو۔ میرا دل میرے مینٹور کے لیے 1000 گنا جب میں میچور ہوتی جا رہی ہوں کرائسٹ میں، جب میں آگے بڑھتی جا رہی ہوں، میرا دل میرے مینٹور کے لیے 1000 گنا بڑھتا جا رہا ہے۔ اور میں کل بھی ان کو کہہ رہی تھی کہ میں اپنے مینٹور کا سلام بھیجتی ہوں، کیونکہ میرا مینٹور جو بات پہلے کہہ دیتا ہے ایگزیکٹلی اس کے بعد چاہے میں ان کی بات کا ٹرسٹ اس ٹائم کروں یا نہ کروں، لیکن کچھ دنوں بعد ایگزیکٹلی ان کے کہے کے مطابق ہو جاتا ہے جیسا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ خدا نے ہمارے اوپر کچھ لیڈرز کو اس لیے رکھا ہوتا ہے تاکہ وہ ہمیں سیدھا رکھیں، ہمیں کس راہ پر جانا ہے وہ ہمیں چلاتے ہیں، وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، وہ ہمیں ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ سو میرے ساتھ آج ہم دیکھیں گے خدا کی وفاداری کے بارے میں، اور آج ہم یوسف پہ غور کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ خدا، آپ کہیں گے آپ کو یقیناً پتا ہے کہ آپ بھی یہ بات بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور میں خود بھی بہت دفعہ پڑھ چکی ہوں، لیکن ہم اس پہ غور کریں گے۔ اور میں یوسف کی زندگی پہ غور کرتی کہ وہ واقعی کتنا ہرٹ ہوا ہوگا جب اس کے اپنے سگے بھائیوں نے، کیونکہ وہ اپنے باپ کی طرف سے تو سگے بھائی تھے، جب اس کے اپنے بھائیوں نے اس کو بیچ ڈالا۔ آپ کی زندگی میں آج میں جس ہرٹ کے بارے میں بات کروں گی وہ یہ ہرٹ ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ کو کسی نے بیٹرے کر دیا، آپ کو کسی نے ڈچ کر دیا، آپ کو کسی نے دھوکہ دے دیا اور آپ کا دل ٹوٹ گیا۔ دھوکہ کسی طرح بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں دھوکے میں، آپ کسی شخص کو پسند کرتے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں سگے، آپ کے رشتے دار ہو سکتے ہیں، آپ کے آفس میں آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، فائنینسز میں۔ آپ اس دھوکے کو کہیں بھی کسی جگہ بھی فٹ کر سکتے ہیں۔ آپ غور کیجیے گا کہ آپ اس وقت جب آپ ہرٹ ہے اور آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو آپ اس کو کیسے انکاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ جب آپ کو آپ کے گھر والے وہ بات سنا رہے ہیں، وہ آپ کو خدا میں انکریز کرنے کے بجائے، بڑھانے کے بجائے، آپ کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بڑے آئے بائبل پڑھتے ہو، تم یہ کرتے ہو، یا کوئی شخص جو خود غلطی کر کے آپ کو یہ سکھائے کہ تمہیں ورڈ کی ضرورت ہے اور آپ کو چاہے کہ آپ فرشتہ بن کے رہو، لیکن وہ خود وہ کام نہ کرے۔ اگر آپ کے میں سے کوئی بھی ایسی سچویشن میں سے گزر رہا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، واپس یوسف پر چلتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں کہ یوسف کی ترقی کیسے آتی ہے۔ یوسف کا سفر اس طرح شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کا فیورٹ ہے، کیونکہ وہ یعقوب اور راخل سے پیدا ہوا، اور جب وہ یعقوب اور راخل سے پیدا ہوا تو وہ بیٹا اس کا فیورٹ بیٹا بن گیا۔ جب وہ اس کا فیورٹ بیٹا بن گیا، پسندیدہ بیٹا ہے، تو وہ اسے بہت پیار کرتا ہے، اور کلام لکھتا ہے کہ کلام کہتا ہے کہ اس نے اس کے لیے کلرفل کوٹ بنایا، بیسٹ کوٹ بنایا تاکہ وہ اس کو ویئر کرے، تاکہ اچھا لگے۔ اب وہ کوٹ پہنتا ہے اور ایک دن وہ اپنے بھائیوں کا پتہ کرنے جاتا ہے باہر، اور کیا ہوتا ہے کہ اس کے بھائی اس کو کیا کرتے ہیں، اس کے بھائی اسے حسد کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو خواب بتا چکا ہوتا ہے کہ خدا نے اس کو کیا خواب دکھایا۔ اب جس وقت خدا نے یوسف کو خواب دکھایا وہ اس وقت اس چیز کے لیے تیار نہ تھا، ایسا ہی ہے۔ اگر یوسف کبھی مصر میں جاتا ہی نہ تو کیا اس کے بہن بھائی اس کو سجدہ کرتے؟ سوچیں ذرا، اگر یوسف مصر میں جاتا ہی نہ تو کیا اس کے بہن بھائی اس کو سجدہ کرتے؟ کبھی بھی نہ کرتے، کبھی بھی نہ کرتے سجدہ اس کو۔ اب یوسف خواب دیکھ رہے ہیں کہ اس کو 11 کارنز کے جو سٹیکس بنائے ہوئے وہ اس کو سجدہ کرے، اور اس کو چاند اور ستارے بھی سجدہ کرے۔ جب ایسا خواب اس کا باپ بھی سنتا ہے تو اس کا باپ بھی اگریسو ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تجھے لگتا ہے کہ تیرے ماں باپ بھی تجھے سجدہ کریں گے؟ یہ تیری غلط فہمی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ مسیح یسوع جیسے ہیں، تو آپ کے گھر والے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ اگر تم مسیح یسوع جیسے ہوتا تو تم ایک گال پہ تماچا کھاتے اور دوسرا بھی آگے کر دیتے۔ ایسے ہی چاہے وہ خود جو مرضی کر رہے ہو، خود وہ چاہے جو مرضی کر رہے ہو، لیکن وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے رسپانس میں یہ کہو۔ اگر آپ میں سے کوئی اس طرح کے حالات میں سے گزر رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلام پہ کھڑے رہیں، خدا وفادار ہے۔ اگر آج کوئی آپ کو ایکیوز کرتا ہے
उस चीज के लिए जो आपने की नहीं थी, अगर कोई आपको ब्लेम करता है उस चीज के लिए जो आपने कभी नहीं की थी, तो आप उसको कैसे, आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? घर में रहते हुए जब हम वर्ड पे खड़े होते हैं तो जो कलाम होता है, जो क्या कहते हैं वर्ड होता है, वो क्या करता है, वर्ड जैसे हम सुनना शुरू करते हैं, और खासतौर पे जब हम फजल का कलाम सुनना शुरू करते हैं, तो एकदम से शैतान आता है, और शैतान का पर्पस है ताकि हम ना ग्रो कर सकें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा आपको रिवील करेगा चीजें, खुदावंद सॉर्ट आउट करेगा चीजें जो गलत हो रही है आपके साथ, लेकिन आपको खुदा के प्रोसेस का ट्रस्ट करना होगा। आपको खुदा के प्रोसेस का ट्रस्ट करना होगा, और आपको ये नहीं सोचना कि आपका नेम या आपका फेम खराब हो जाएगा। नो, जब खुदा आपके साथ है तो खुदा कहता है ना, इज्जत जो है वो खुदा कहता है क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है इसलिए मैं तुझे इज्जत बख्शूंगा। क्योंकि तूने किसका नाम पहचाना है? कहता है क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है। अगर आप ट्रूली खुदा को सीख करें तो डोंट यू थिंक कि खुदा आपको हरगिज शर्मिंदा ना होने देगा। और देखो यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ ने खुदा की बात को सुना। फाइनली उसके भाई से हसद करते हैं, उसको मारना चाहते हैं, लेकिन एक भाई है, क्योंकि जब आपकी जिंदगी में प्लान हो तो आपके दुश्मनों में से कोई एक खुदा के लफ्ज आपके लिए बोल देगा। उसके 10 भाई उसको किल करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से एक कहता है कि इसको मारो नहीं बल्कि इसको गड्ढे में फेंक दो। तो उसका एक भाई कहता है, आखिरकार वो भी उनके साथ हसद में है, उसको भी अच्छा नहीं लगा कि ये अपने आप ये इतनी बड़े बड़े ख्वाब देखता है और बाप इसको पसंद करता है। लेकिन जब खुदा ने आपको प्रोटेक्ट करना है, जब खुदा ने आपकी कॉलिंग को प्रोटेक्ट करना है, खुदा ने आपकी मिनिस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, तो खुदा स्पेशल इंटरवीन करता है। ये मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। खुदा जबरदस्ती आपके मामले में घुसेगा, लेकिन जबरदस्ती कब घुसेगा? जब आप उसको कह रहे होंगे। जैसे अगर मेरी जिंदगी में कोई मामला होता है तो मैं खुदा को कहती हूँ, खुदा बस जल्दी आ जाए, सारा कुछ ठीक कर दे, सारा कुछ ठीक कर दे, खुदा तू बता तू बता तू बता, तो खुदा उन पे ठीक कर देते। अब यूसुफ को नहीं पता कि उसके भाई इसके क्या प्लान करके उठे, ठीक है। यूसुफ के भाई भी उससे हसद करते थे, लेकिन हसद का सोल्यूशन क्या है कि आप मजीद वर्ड में स्ट्रांग होते जाए। और बात सुने, अगर आप में से कोई ये सोचता ना कि अगर आपसे कोई हसद करता है तो आपको नजर लग जाएगी, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये नजर कुछ चीज नहीं है। हम एक खौफ ले लेते हैं कि शैतान ऐसा कर सकता है, हाय उनकी बुरी नजर लगी, हाय उनकी बुरी नजर लगी। कोई किसी की बुरी नजर नहीं लग सकती। वो शैतान होता है जो हमारे दिल में खौफ डालता है, और हमारे साथ एक्चुअली वैसा हो जाता है जो हम सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो कहता है जैसे तेरे दिल के अंदेशे है तेरे लिए वैसा ही होगा। तो कोई हसद आपको लग नहीं सकती है। किसी की हसद क्या कर सकती है? किसी की हसद से ये कर सकती है कि जब आप उसको नेक्स्ट प्लान बताएंगे तो वो आपको उस नेक्स्ट प्लान में शर्मिंदा कर देगा, वो आपके नेक्स्ट प्लान में पहले ही पत्थर डालने लगेगा। अब यूसुफ ने क्या गलती की? यूसुफ ने अपने भाइयों को पहले ही ख्वाब बता दिए। जब उसने पहले ही ख्वाब बता दिए तो मैं भी शायद खुदा ने यूसुफ को किसी और तरीके से लेके जाना मिस्र में, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा इसको मार देते, और फाइनली उसको गड्ढे में फेंक देते। जब गड्ढे में फेंकते तो आपको पता है कलाम में क्या लिखा? मैं आपको ये पढ़ाना चाहती हूँ और आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड मेरे साथ निकाले जरा। पैदाइश उसका 37 बाब, और देखें 37 बाब की मैं हूं, ठीक है, 9 आयत पे। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया, और उसने कहा देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चांद और 11 सितारे ने मुझे सजदा किया है। और उसने उसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा कि ये ख्वाब क्या है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे जमीन पर झुककर तुझे सजदा करेंगे? आगे सुनेगा। और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने ये बात याद रखी। उसके भाइयों को उससे क्या हो गया? हसद हो गया। अब यूसुफ की जिंदगी में खुदा की तरफ से डिवाइन कॉलिंग है। जब आपकी जिंदगी पे कॉलिंग है ना, तो शैतान आपके खिलाफ लोगों को खड़ा करेगा, क्योंकि वो खुद डायरेक्ट बदरू बन के तो आ नहीं सकता। समझ आ गई? तो वो किसको इस्तेमाल करेगा? वो लोगों को इस्तेमाल करेगा।
اور لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ واقعہ بالکل صاف بتاتا ہے وہ سگے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ کلوزسٹ فرینڈز بھی ہو سکتے ہیں، وہ پرسن بھی ہو سکتا ہے جس پہ آپ نے بہت ٹرسٹ کیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ یوسف پھر کیا ہوتا ہے، اب جی اسے بھائی بھیڑ بکریاں چرانے گئے، یوسف ان کے پاس گیا اور وہاں پہ وہ یوسف کو قتل کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ آ جائیں جینیسس چیپٹر 37 ورس 20 میں آ جائیں، اور میں مان رکھتی ہوں کہ اگر آپ پریشان ہیں کسی بات سے تو یہ چیز آپ کو آزاد کرے گی۔ اور یہاں پر لکھا ہے، آؤ اب ہم، اس کے بھائی کہہ رہے ہیں، آؤ اب ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈال دیں اور یہ کہہ دیں کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا، پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سن لیے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یوسف کے پاس، غور کیجیے گا، پیدائش کی کتاب ہے، ریٹن ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، تبھی خدا اس سے خواب میں بات کر رہا ہے۔ لیکن اگر خدا اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو اپنے کلام کو کیوں نہیں جو آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاللیلویا، غور کیجیے، یہ چیز آپ کو سٹیبل رکھے گی۔ ہم بہت دفعہ خوابوں کے پہ زیادہ یقین کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اس نے کہا کہ وہ خوابوں کا یقین کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو یہ تھا کہ اس کے خواب پورے نہ ہو جائے۔ اور دیکھیں حسد کتنی زیادہ تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ واقعی اس کے خواب نہ پورے ہو جائے، کہ انہوں نے اپنے بھائی کو خواب سنانے کی وجہ سے مارنے لگے۔ آخرکار خواب تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، ایسا ہی ہے، خواب آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں؟ خواب کسی کے کنٹرول میں نہیں تھے، لیکن اس کے بھائی اس کو خواب سنانے کی وجہ سے مارنے پر اتر آئے ہیں۔ اور آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، کہتا ہے تب روبن نے یہ سن کر کہ اسے ان کے ہاتھوں سے بچایا اور کہا ہم اس کی جان نہ لیں۔ اب یہ ڈیوائن پروٹیکشن تھی، یہ کیا تھی؟ ڈیوائن پروٹیکشن تھی۔ اور روبن نے ان سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ، بلکہ اسے اس گڑھے میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اس کے باپ کے پاس سلامت پہنچا دے۔ اور یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کو مطلب کہ اس کے کپڑے اتار دیے اور اس کے بعد اس کو گڑھے میں ڈال دیا۔ اور کیا ہوا؟ تھوڑی ہی دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے ایک ڈیوائن قافلہ گزرتا ہے جو مصر کے اندر جا رہا ہے۔ جب آپ صرف خدا کی بات سن رہے ہیں نا تو آپ کو پلان نہیں کرنا پڑے گا۔ جب آپ صرف خدا کی بات سن رہے ہیں تو کوئی آپ کو قتل بھی کرنے لگے گا تو بھی آپ خدا کی، اس کے قتل میں بھی آپ خدا کی مرضی میں گر جائیں گے۔ ہاللیلویا، کوئی آپ کا نقصان بھی وہی کرے گا جو آپ کو آپ کی کالنگ کی طرف پش کر دے گا، جو خدا کی مرضی میں آپ کو گھسیٹ دے گا۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے، یہاں پہ لکھا ہے، آگے پڑھوں گی، صرف شارٹ کر کے پڑھی، ورس نمبر 27 پہ آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ورس نمبر 27 لکھا ہے، وہ اس کو مارنا چاہتے تھے، لیکن روبن نے کہا کہ اس کو مارو نہیں بلکہ اس کو بیچ دو۔ آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے، کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہے اور ہمارا خون ہے۔ اس کے بھائیوں نے اس کی بات مان لی۔ پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اس اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے کو بیچ ڈالا، اور وہ یوسف کو مصر میں لے گئے۔ اور یہاں سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح کو جیسے 30 سکوں میں بیچا گیا نا، یوسف بھی یسوع مسیح کی اگزامپل ہے کہ اس کے اپنے بھائیوں نے اس کو بیچ ڈالا۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ جن چیزوں سے میں گزرا ہوں اسی چیزوں سے تم گزرتے ہو۔ اور پال کہتا ہے ہم سارے ایک ہی طرح کی آزمائش سے گزرتے ہیں، ہم میں سے کوئی یونیک یا ایکسٹرا آرڈنری آزمائش سے نہیں گزرے گا جو ہم کہیں گے جس کا سلوشن خدا کے کلام میں نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ جو ہم کہہ دیں کہ اس کا سلوشن خدا کے کلام میں نہیں ہے۔ ایون یسوع کے بیچے جانے سے پہلے تو یوسف بیچا گیا ہے، کیا سب کے اوپر سیم طرح کی آزمائش نہیں؟ اور پھر وہ کہتا ہے اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے کو بیچ ڈالا اور وہ یوسف کو مصر لے گئے۔ تب روبن گھڑے پر لوٹ کر آیا اور دیکھا کہ یوسف اس میں نہیں تھا، تو
وہ بہت دکھی ہوا اور یہ سب کچھ ہوا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یوسف کو فائنلی وہ مصر میں لے جاتے ہیں. اب جب یوسف مصر میں چلا گیا ہے اور یوسف آگے فردر ایک شخص جس کا نام ہے فوتیفر اس کو بیچا جا چکا ہے. ٹھیک ہے, اب یوسف بیچا جا چکا ہے تو غور کیجئے, جب آپ غلام ہیں تو آپ کی مرضی چلے گی یا مالک کی مرضی چلے گی؟ غور کیجئے, جب آپ غلام ہیں, اس وقت یوسف اب کیا بن چکا ہے, جنہوں نے اس کو خریدا ہے وہ ان کا کیا بن چکا ہے, غلام. اور یہ مالک کی مرضی ہے کہ وہ آگے اس سے کیا کام لیتا ہے اور کیسے اس کو رکھتا ہے. لیکن دیکھیں, آپ غلام بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ خدا کی بات سن رہے ہیں تو آپ کا مالک بھی وہ کرنے پہ مجبور ہوگا جو خدا اس کو کرنے کو کہے گا. Do you believe this thing? اب پوتیفر کے پاس وہ آ چکا ہے, خریدا جا چکا ہے. آپ نوکر ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ خدا کو ٹرولی پرسو کریں, سیکھ کریں, تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا, اب خدا کی فیور کس کے اوپر ہے, ان 39 باپ میں آ جائیں. اور یوسف کو مصر میں لائے, اور پوتیفر مصری نے جو فرعون کا ایک حاکم ہے اور جلبہ داروں کا سردار تھا, اس نے اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید دیا. وہ دوبارہ خریدا گیا. اور کس پوزیشن کے لیے؟ کیا وہ ڈپریس نہیں ہوگا, اے خداوند تو نے اچھے مجھے خواب دکھائے, جن خوابوں کی وجہ سے میں اپنے گھر سے بھی نکالا گیا, بیچا بھی گیا, یہ کون سے خواب تھے؟ کیا اس نے دل میں نہیں سوچا ہوگا؟ کبھی کبھی جب ہم کلام پہ کھڑے ہوتے نا, اور کلام کے سبب سے ہم پہ پرسیکویشن آتی ہے, تو ہم کہتے ہیں او خداوند یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. ہم کہتے ہیں نا یار ہم خدا کے کلام پہ کھڑے ہیں اور ہماری تو مصیبتیں نہیں ختم ہو رہی. جان دینے تک وفادار ہے. مصیبت پہ غور نہ کر, بلکہ اس چیز پہ غور کر کہ خدا نے تیرے لیے رکھا کیا ہے. یہ مت سوچ کہ کیا چل رہا آج, یہ سوچ کہ خدا نے تیرے لیے کیا سولوشن رکھا. اور خدا مجھ سے بھی سب بات کرتے ہیں. ہم گلٹ میں ہو سکتے ہیں, ہم شیم میں ہو سکتے ہیں, ہم ڈپریسڈ ہو سکتے ہیں, اور کبھی کبھی ہم اتنا ڈپریشن لے لیتے ہیں کہ شاید ہم کچھ کھاتے بھی نہیں. لیکن یہ خدا ہے جو جب ہم جتنے کمزور ہوتے ہیں وہ اتنا ہمارا زور بنتا جاتا ہے. یہ خدا ہے جو ہمیں بچاتا ہے اور ہمیں چھڑاتا ہے, اور خدا ہمیں ٹھیک راستے پہ لے کر آتا ہے. ہم غلطی کر سکتے ہیں, لیکن خدا ہمیں پھر بچائے گا, پھر کریکٹ کرے گا. اس لیے کیوں نہ غلطی کرنے سے پہلے خدا کی سن لیں, کیوں نہ غلطی کرنے سے پہلے خدا کی سن لیں. اب دیکھیں یوسف کے ساتھ کیا تھا کہ فائنلی اس کے بھائی اس کو بیچ دیتے ہیں. آگے جو خرید کے لائے تھے اسماعیلی لوگ, آگے اس کو وہ بیچ دیتے ہیں پوتیفر کے پاس. اور یہاں پہ لکھا ہے اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا. تھا تو اس کا سٹیٹس نوکر کا ہی نہ, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اقبال مند ہوا؟ ڈونٹ یو تھنک کہ اس کو روز رات کو اپنے بھائیوں کی بے وفائی یاد آتی ہوگی؟ اب وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا. وہ جو اپنے باپ کا لاڈلا تھا اب وہاں پر خدمت کر رہے, کام چلا رہے. کیا وہ پریشان نہیں ہوگا؟ کیا اس کے ایموشنز نہیں ہوں گے؟ کیا وہ اپسیٹ نہیں ہوا ہوگا؟ لیکن وہ کھڑا کس پہ رہا؟ خدا کے کلام پر. وہ بھی تو کہہ سکتا تھا فائنلی اب خدا نے مجھے چھوڑ دیا, اب میں جو مرضی کروں. وہ کہہ سکتا تھا یہ, لیکن اس کا خدا بیسٹ. اور دیکھیں خدا اس سے ہماری طرح کلام کے تھرو بات نہیں کر رہا, ریٹن ورڈ آف گاڈ. اور آپ کے لیے کس بات کا یقین کرنا امپورٹنٹ ہے؟ اگر آپ فار ایگزامپل آپ کسی کے تھرو سنتے ہیں کہ جو پلانٹ مارس ہے اس میں لوگ رہتے ہیں, آپ سن کے یقیناً خوش ہوں گے, لیکن آپ کہیں گے میں رپورٹ پڑھنا چاہتا ہوں, ایویڈنس دو مجھے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو کب یقین آئے گا؟ جب آپ اس کا ٹھوس کوئی ایویڈنس پڑھیں گے, جب آپ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت دیکھیں گے, تب آپ کو یقین آئے گا کہ اچھا مارس میں لائف ہے. کیونکہ آپ کے آس پاس کے لوگ سب یہ جانتے ہیں کہ مارس پہ کوئی لائف ایگزسٹ نہیں کرتی, صرف ارتھ پہ لائف ایگزسٹ کرتی ہے, صرف زمین پر زندگی ہے. اب آپ سب نے یہ پڑھا, سب کو یہ پتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب جب آپ کو کیا چاہیے؟ ایویڈنس چاہیے. لیکن یوسف کے پاس کیا ایویڈنس تھا؟ کیا یوسف کی زندگی میں خدا کا ورڈ پورا نہیں ہوا جب ریٹن ورڈ بھی نہیں تھا؟ کیا یوسف نہیں سوچ سکتا تھا کیا پتا یہ خواب میں نے خوش فہمی کی دیکھا؟
لیکن یوسف نے جو ورڈ خدا نے اس کے دل میں ڈالا تھا، جو شاید اس کے پاس لکھا ہوا نہیں تھا، اس کو اتنا سیریسلی لیا کہ اس نے خدا کے حضور آگے جا کے بھی گناہ نہیں کیا۔ اور سوچیں اگر ہم اسی طرح خدا کے ورڈ پہ کھڑے ہو جائیں دسمبر ختم ہونے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ سب کے ہاتھ میں اپنے میریکلز ہوں گے، اور چھوٹے میریکلز نہیں ہوں گے، اچھے خاصے بڑے میریکلز ہوں گے۔ آپ برکت میں مسلسل چلنے کا طریقہ سیکھ لیں گے، ایک دم سے آپ دیکھیں گے ایک دم سے ساری چیزیں آپ کے لیے کام کریں، فیور آپ کے لیے کام، وہ جو رکے ہوئے کام ہیں وہ بھی بحال ہو جائیں گے، اور کوئی بھی ہتھیار آپ کے خلاف جو بنایا جائے گا پھر کامیاب نہ ہوگا۔ اور پھر کہتا ہے خدا کہ وہ اقبال مند ہوا، کیوں وہ اقبال ہوا؟ کہتا ہے کیونکہ خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے بلکہ آپ کے اندر ہے؟ اگر آپ کو یہ یقین ہے تو شادمان رہیں۔ جب تک خداوند آپ کے ساتھ ہے نا، آپ کو یہ مان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور وہ آپ کو بدلہ بھی دے گا۔ لیکن کیا جو خداوند آپ کے اندر موجود ہے آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا سے بات کریں؟ کیا سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر نہیں پوچھ رہے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ کتنے بھی بڑے کیوں نہ استاد ہو، ایون میں اپنے لیے بھی یہ کہہ رہی ہوں، آپ کتنے بڑے استاد کیوں نہ ہو، آپ غلطی کر جائیں گے۔ آپ کے پاس کتنی اچھی ریولیشنز کیوں نہ ہو، آپ کے کتنا اچھا پراسپر کیوں نہ کرے فائنینشلی، آپ کے پاس ہیلنگ کی ریولیشن ہو، پراسپیرٹی کی ریولیشن، لیکن آپ خدا کے پلان میں کسی نہ کسی ایریا میں سٹیپ بیک کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایریا آپ خدا کو نہیں دے رہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ اور وہ اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے۔ اس کے آقا کو بھی پتا تھا کہ لڑکا نیا ہے، لیکن کچھ اس میں بات ہے جو زبردست قسم کے کام کرتے ہیں۔ آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام میں وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس کو اقبال مند کرتا ہے۔ کیا خداوند کا فیورٹ یوسف تھا یا آپ لوگ ہیں؟ جو وہ ورس لکھے ہیں کہ سب نبیوں میں سے سب سے بڑا کون ہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا، لیکن اس سے بھی بڑا کون ہے؟ جو خدا کی بادشاہت کو قبول کرتا ہے، جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے۔ کیا یوسف کے لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ جیسا خداوند یسوع مسیح تھا ویسا ہی یوسف تھا اس وقت میں؟ بتائیں مجھے، کیا یوسف کے ساتھ یہ پرومس تھا؟ یوسف کے ساتھ یہ پرومس نہیں تھا۔ یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ہے کہ جیسا مسیح یسوع ہے ویسے ہم ہیں اس زمین پر۔ اور سنیے گا میرے عزیزوں، آج مجھے خدا کی وفاداری پہ رشک آ رہا ہے، میں آپ کو سچ بتانا چاہتی ہوں۔ میرا دل شادمان ہے کہ خداوند منسٹری کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ KCPH میری خود کی بنائی ہوئی منسٹری نہیں ہے، خدا گواہ ہے۔ یہ خدا تھا، کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ بڑے سارے لوگ ہیں جو ٹرولی خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ روز چرچز کے چکر نہیں لگا سکتے۔ شاید ان کے ماں باپ ان کو اجازت نہ دیں، شاید وہ دور ہوں، لیکن اتنے لوگوں میں سے دیکھیں، اگر خدا نے صرف آپ لوگوں کو چنا نا تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کی زندگی میں، سب کی زندگی میں بڑی اسائنمنٹس ہیں، اور خداوند آپ سے کام لینا چاہتا ہے۔ اور کیا پتا اسی طرح جب اسرائیل پھنسے تو آپ نے یوسف کی طرح پہلے جا کے چیزوں کو ٹھیک کرنا۔ خدا آپ کو پریپیئر کر رہا ہے۔ خدا آپ کو کیا کر رہا ہے؟ پریپیئر کر رہا ہے۔ خدا آپ کو ورڈ دے رہا ہے۔ اب شاید آپ اپنا بچہ سنبھال رہے ہیں، شاید آپ ٹیوشن پڑھ کے آئے، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن ڈیوائن پرپس آپ کی زندگی میں۔ اور دیکھو کیا لکھا ہے، کہتا ہے چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں جلدی سے۔ دیکھیں یوسف اچھا کام کرتا رہا، اور فائنلی کیا ہوا کہ جو فوتیفر کی بیوی تھی اس کا دل یوسف پر آ جاتا ہے، اور جب اس کا یوسف پر دل آتا ہے تو وہ یوسف پر کہتی ہے، یوسف کہتی میرے ساتھ لیٹ جا، لیکن یوسف اس کے ساتھ لیٹنا نہیں چاہتا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یوسف نا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور دیکھیں کہ کیا انسان کے لیے وہ ٹیمپٹیشن نہیں تھی، اور کیا وہ لمحہ یوسف کے لیے مشکل نہیں ہوگا؟ لیکن یوسف کے لیے مشکل نہیں تھا، کیونکہ یوسف نے اپنے دل میں، جیسے داؤد اپنے زبور میں لکھتا ہے کہ میں نے تیرا کلام اپنے دل میں چھپا رکھا ہے تاکہ میں تیرے حضور گناہ نہ کروں، تاکہ میں تیرے حضور کیا نہ کروں، تاکہ میں تیرے حضور گناہ نہ کروں۔
آگے پڑھتے یوسف نے فوتیفر کی بیوی سے اپنی جان چھڑا لی. فوتیفر کی بیوی نے اس کا پنا تو رکھ لیا اور اس کو بلیک میل تو کیا ہوگا یقین کہ اگر تو نہیں لیٹا تو میں اپنے شوہر کو دوں گی. اور وہ تماشا لگاتی ہے اور وہ جھوٹ بولتی ہے. وہ ایکیوزڈ ہوتا ہے اس کام کے لیے جو اس نے کیا ہی نہیں ہوتا, اور اس کی ایکسپلینیشن دینے کے لیے کوئی. کبھی کبھی آپ ایسی پوزیشن پہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی قصور نہ ہو اور آپ پر الزام لگایا جا رہا اور آپ پر ڈاؤٹ کیا جا رہا. اس سچویشن میں بھی آپ خداوند کا فضل مانگے, وہ آپ کے نام کو کلیئر کرے گا, وہ آپ کو عزت بخشے گا. اور پھر فائنلی یوسف جیل میں پھینکوا دیا جاتا ہے. اب جب وہ جیل میں پھینکوا دیا جاتا ہے تو وہاں پہ وہ نوکروں کی خوابوں کی جو باقی لوگ بادشاہ کے محل سے, فوتیفر کے محل سے یا جدھر فوتیفر رہتا ہوتا ہے ادھر سے جب پھینکوائے جاتے تھے تو وہ ان کے خواب کی تعبیر بتانا شروع کرتے. اب یہ خدا نے اس کی منسٹری رکھی کہ وہ خوابوں کا کیا بتاتا تھا, مطلب بتاتا تھا جو خواب آتے تھے. دیکھیں وہ اپنا خواب تو ایکسپلین نہیں کر پا رہا لیکن وہ دوسروں کا خواب ضرور ایکسپلین کر رہا ہے. یہ انٹرسٹنگ بات ہے. وہ اپنا خواب تو ایکسپلین نہیں کر پایا اپنے بھائیوں کو, لیکن جب دوسرے کا خواب آتا ہے تو خدا سے بولتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نوکر بھی جا کے بھول جاتے ہیں اور پھر وہ 2 سال کے لیے قید میں رہ جاتے ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ کیا ہوگا. اور پھر خدا بادشاہ کو خواب دیتے ہیں. پھر بادشاہ اس کو اوپر بلاتے ہیں اور جب خواب اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ کے خواب کا مطلب بتا. تو یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ لکھا ہے 41 باب کی 16 آیت پہ. اور یہاں پہ لکھا ہے یوسف نے فرعون کو جواب دیا, میں کچھ نہیں جانتا, خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے. کیا اس نے بولا کہ میں کچھ نہیں جانتا, خداوند ہی فرعون کو سیٹسفائی کرے. ہمیں اتنا ہمبل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اتنا خدا کی وائس پہ لین کرنا شروع کریں. اور پھر کہتا ہے تب فرعون نے یوسف سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے. اور پھر اس نے پورے خواب کا مطلب بتایا. اور میں آپ کو دوں, کبھی کبھی کلام کی کثرت بھی ہمارے اندر بہت جب نالج ہوتا ہے نا وہ بھی ہمارے اندر غرور پیدا کرتا ہے. میں نے یہ بات نوٹ کی. میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ آپ نے جتنا بھی آپ کو کلام آتا ہو تو بھی اپنے خدا کی آواز کو سننا ہے, کیونکہ خدا آپ کو آن دا اسپاٹ اپنی حکمت سے چیزوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے خدا آپ کو بتائے گا. اور دیکھو یہاں پہ کہا پھر خدا اس نے سارا خواب بتایا. اور کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پورا خواب بتا دیتا ہے کہ میرے ساتھ آ جائیں 37 آیت میں آ جاؤ. 37 میں کیا لکھا ہے, جب اس نے پورا خواب کا مطلب بتا دیا تو کہتا ہے اور یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی. اور سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کا روح ہے مل سکتا ہے؟ کیا ہم لوگوں کو کوئی ایسا آدمی مل سکتا ہے جس کے اندر خدا کا روح ہو؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں. وہ ایک جو غلام ہے اس نے اپنے مالک کی اپنے بادشاہ کی بھی مسٹری سالو کر دی ہے. جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو خدا آپ پر وہ چیز بھی ریویل کر دے گا اور بڑے بڑے آئیڈیاز. میں چاہتی ہوں کہ آپ بزنس ورلڈ میں جائیں اور کریٹو مائنڈ کے ساتھ کام کریں. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایموشنل ٹریپ میں ہو, اس سے نکلیں اور خدا کو سیکھ کرنا شروع کریں اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے, اور دیکھیں کہ یہ کلام آپ کی زندگی میں کیسے ثابت ہوتا ہے, کیونکہ وہ وفادار ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, یہ میں آج آپ کو اپنا خداوند میں رہتی ہوں, میں فضل میں اس کے کہتی ہوں کہ آپ دیکھیے گا دسمبر تک خداوند ہم سب کو کیسے انکریز کرتا ہے, کیسے بڑھائے گا. اور جو ریسیو کریں اس چیز کو وہ ریسیو کر لیں. خداوند کل سے آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کرے گا, اور کل کے بعد کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جب آپ سے خدا بولے گا نہیں. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ فائنلی وہ سب چیزوں کا حاکم بن جاتا ہے. اور جب وہ حاکم بن جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی جیسے یوسف نے بتایا تھا کہ 7 برس تک بہت زیادہ خوراک جمع ہوگی اور اگلے 7 برس میں کال پڑ جائے گا. اور ایگزیکٹلی جیسا یوسف نے بتایا ویسا ہی ہوتا ہے. اور یوسف کو خدا یہ بتاتا ہے کہ اس نے کیسے اناج سیو کرنی ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک سب سے بڑی غلطی ایک بڑا لیڈر کیا کر سکتا ہے
جب وہ خدا سے پوچھے بغیر کسی سے منسٹری کے مشورے لینا چاہے. سچ آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ جو بات خدا آپ سے کر سکتا نا وہ اور کسی سے نہیں کر سکتا. اور یوسف نے یہاں پہ کسی سے مشورہ نہیں لیا کہ خدا نے مجھے یہ بتا تو دیا لیکن اب مجھے بتاؤ خوراک سیو کیسے کرنی ہے، کیونکہ میرا تو اس میں کوئی تجربہ نہیں ہے. میرے تو بھائی بکریاں چراتے تھے اور میں تو وہاں سے آیا ہوں. جب خدا نے یوسف کو کوئی اسائنمنٹ دی نا تو اس اسائنمنٹ کے لیے اس کو وزڈم کا پروویژن بھی دیا. خدا نے جب یوسف کو کوئی اسائنمنٹ دی تو اس کو اس اسائنمنٹ کا پروویژن بھی دیا، اس کو حکمت دی کہ اس نے کیا کرنا ہے. اور پھر اس نے کیا، اور پھر کیا ہوا کہ اس کے بھائیوں کے پاس خوراک نہ رہی، پھر وہ اسے مانگنے آتے ہیں. اور پھر خدا ایک اور وزڈم دیتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹے یاری میرے باپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ میں زندہ ہوں. اگر میں نے ان کو پہلی دفعہ ہی بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ان میں سے ایک بھائی کو رکھ لیتا ہے اور پھر وہ چھوٹے والے بھائی کو بلاتا ہے تاکہ یہ باپ کو لے کر آئے. کیونکہ ان کو پتا تھا، اس کو پتا تھا یوسف کو کہ میرے بھائی مکار ہیں اور وہ دوبارہ کوئی نہ کوئی میرے ساتھ چال چل جائیں گے. تو جب آپ خداوند میں ہیں تو کوئی ایک سرٹن ٹائم تک آپ کے ساتھ چلاکی کر سکتا ہے، لیکن خداوند پھر اس بندے کو ریموو کرنے کی حکمت آپ کو دے گا. خداوند آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیسے چلنا ہے، کس راہ پہ جانا ہے. اور پھر جب وہ باپ کو بھی لے آتے ہیں، پھر کیا ہے کہ یوسف اتنا اقبال مند ہوا تھا کہ جو فرعون تھا وہ یوسف کی اتنی عزت کرتا تھا کہ اس نے یوسف کو ایک پورا شہر دے دیا تھا کہ وہ اپنی پوری فیملی کو سیٹل کرا سکے. اور لکھا ہے وہاں پہ ان کے 75 لوگ تھے اور اس نے ان کو سیٹل کرنے میں مدد دی. اگر ہم دیکھیں یہ دن آنے تک اس کو 14 سال لگے، ایسا ہی ہے، یہ خواب پورا ہونے میں 14 سال لگے، لیکن اس کے بعد سے خدا اس کو ترقی دیتا گیا. ٹیمپٹیشن آئی، شیطان نے اس کو کل کرانے کی کوشش کی، لیکن کیا اس کو خدا نے سرفراز نہیں کیا؟ اور جو کیا خدا نے اس کو جو خواب دیے تھے کیا خدا نے ان کو پورا نہیں کیا؟ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو خدا نے آج آپ کو ورڈ دیا ہے خدا آپ کی زندگی میں پورا کرے گا. اپنے بدن کی حالت کو مت دیکھیں کہ آپ کا بدن کیسا ہے، اپنے بدن کی حالت پہ ویلیو مت کریں. شاید آپ کے اندر کوئی بری عادت ہو، اس پہ غور نہ کریں، صرف کس پہ غور کریں کہ خدا موجود ہے اور وہ مجھے بدلا دے گا، وہ مجھے سرفراز کرے گا، وہ مجھے چھڑائے گا. اور میں آپ کو سچ میں آج میں کیسی پیج میں اناؤنس کرنا چاہتی ہوں، تمام وہ ایسوسیشنز جنہوں نے آپ کو کچھ فائدہ نہیں دینا ان کو بھی بند کر دیں اور اپنے پورے دل سے صرف خدا پر فوکسڈ ہو جائیں. اور پھر دیکھیں آپ صرف کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ آپ خوب کامیاب ہوں گے، کیونکہ وہ کہتا ہے جب تجھے دھیان ہی میرے کلام کرے گا تو تو اپنی راہ کو اقبال مند بنائے گا. اور یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو 2 خواب دکھائے خدا ان کے ساتھ بھی وفادار تھا. جو 2 خواب یوسف کو خدا نے دکھائے، خدا اپنے خواب جس کو دکھائے تھے وہ بھی پورا کرنے میں وفادار تھا. تو خداوند نے جو آپ کو ورڈ لکھے وہ آپ کی زندگی میں کیوں نہ پورا کرے گا. آمین. خداوند میں مسرور رہیں اور وہ آپ کی تمام دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. میں آپ سب کو انکریج کرتی ہوں، جو بھی کیا، جو بھی ہوا زندگی میں، اب فوکس ہو جائیں اور کلام سے نہ دہنا ہاتھ مڑے اور نہ بائیں ہاتھ مڑے. خداوند آپ سب کو برکت دے. خدا حافظ.